अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अच्छा हबीब भाई, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। मेरे खालाजाद भाई ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा तो मैं फ़कत सर ही हिला सका। आसाब इतनी बुरी तरह टूटे हुए थे कि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी और मैं बिल्कुल बेदस्तोपा दीवार से टेक लगाए इसी पोजीशन में बैठा था जिसमें काफ़ी देर पहले कुछ लोगों ने मुझे बिठाया था। हिम्मत कीजिए भाई साहब, अब हिम्मत और सब्र से काम लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। जिसने जाना था वो तो चली गई, लेकिन अब आपको इस गरीब का ख्याल करके खुद को संभालना होगा जिसके लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि किसी के लिए भी मेरी दिली कैफियत को समझना मुश्किल नहीं था और इसी वजह से मेरे कज़न की बीवी ने मुझे समझाते हुए मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई जो पिछले कई घंटों में मुझसे कहीं ज़्यादा रोई धोई थी और अब भी निढाल सी एक तरफ बैठी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि शिद्दत गिरिया के सबब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरे इल्म में ये बात भी आई थी कि जिस वक्त जनाजा उठाया गया था वो गम की शिद्दत से निढाल होकर बेहोश हो गई थी और इसे होश में लाने के लिए बाकायदा डॉक्टर को बुलवाना पड़ा था। इसकी ये मोहब्बत और खुलूस मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार मैं इन दोनों चीज़ों के सबब शर्मिंदगी की दलदल में घुटनों घुटनों धंस गया था। मुझसे मेरा जो कीमती असासा छिन गया था उसके छिन जाने का दुख अपनी जगह बहुत शदीद था, लेकिन रगों को काट देने वाला एक एहसास नदामत और बड़ी हद तक हैरानी भी थी जिसने मुझे सख्ता ज़दा सा कर दिया था। कफन दफन का इंतज़ाम, नमाज जनाजा की अदायगी, तदफीन और ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों को निपटाने के तमाम मराहिल खुद अंजाम देने के बावजूद मैं अजीब सी बेयकीनी का शिकार था और बार बार आंखें फाड़ कर देखता था कि मेरी आंखें जो कुछ देखती रही हैं वो मंजर सचमुच वही है या मैं किसी दिमागी खलल या गलतफहमी में मुब्तला हो गया हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये सब सच ही था। मेरी ज़िंदगी में आने वाले इस क़यामत ख़ेज़ दिन का भी बिल आखिर इख्तिताम हो ही गया और तमाम दोस्त और अजीज़ व अकारिब एक एक करके रुखसत हो गए। सिर्फ मेरी अकलौती बहन और उसके बच्चे जो इस अंदोनाक वाक़ये की खबर सुनकर आज दोपहर को ही हैदराबाद से यहाँ पहुँचे थे, मेरे घर में रुके हुए थे और शायद इनका इरादा स्वयं करके वापस जाने का था। आने वाले आकर चले गए तो उसने ही अपनी बेटियों के साथ बिखरे घर को मुमकिन हद तक समेटा और सबको तसल्ली तशफ़ी देकर सोने की हिदायत करने लगी। मुझे मालूम था कि शदीद थकन के बावजूद आज की रात मेरे लिए सोना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहन के कहने पर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। ख्वाबगाह खाली थी और शायद मैं भी तन्हाई ही चाहता था, इसलिए चुपचाप जाकर बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया। तन्हाई में आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग में माजी की एक फिल्म सी चल पड़ी। हबीब अहमद वल तौफीक अहमद मीरपुर खास का रहने वाला था। मैं और मेरी बहन आफिया अपने वालिदैन की बस दो ही औलादें थीं। चुनांचे वालिद के किसी आला ओहदे पर फाइज न होने के बावजूद हमारी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। मैं पढ़ने में बचपन ही से अच्छा खासा था और उम्मीद थी कि एफएससी के इम्तहानात में इतने नंबर हासिल कर लूँगा कि आराम से किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था। एंड सेकेंड ईयर के इम्तहानात के ज़माने में ज़बरदस्त टाइफाइड बुखार का शिकार हो गया। इस बीमारी से पूरी पामर्दी से लड़ते हुए मैंने अपना साल तो ज़ाया नहीं होने दिया, लेकिन इस मयार के पर्चे नहीं दे पाया जिसकी मुझ जैसे तालिबे इल्म से तवक्को रखी जा रही थी। नतीजा निकला तो मेरे इतने नंबर नहीं आ सके जिसकी बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। लिहाजा मैंने दिल छोड़कर बैठ जाने के बजाय ये सोच लिया था कि अगरचे मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन किसी न किसी तौर शोबाए तिब से खुद को जोड़ कर रख सकता हूँ। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मेरे नज़दीक फार्मेसी का शोबा सबसे ज़्यादा मुनासिब था। मैंने बी फार्मेसी में दाखिला लेने का इरादा किया तो इसके लिए जामिया कराची को फ़ौक़ियत दी। मेरी वालिदा ने भी मेरे इस फैसले की तायद की, क्योंकि कराची में उनके भाई यानी मेरे सबसे बड़े मामू मुकीम थे और मेरी रिहाइश का मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता था।
अम्मी ने इस सिलसिले में टेलीफोन पर मामू और मोमानी से सरसरी अंदाज में बात की तो इन दोनों ने ही निहायत खुशदिली से न सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि जोर दिया कि अगर हमारा घर होते हुए हबीब ने हॉस्टल में क़याम किया तो हमें बहुत बुरा लगेगा। इनके मुताबिक हबीब यानी कि मैं घर का बच्चा था और घर का बच्चा हॉस्टल के गैर आरामदा माहौल में रहकर उल्टे सीधे खाने खाता तो इन्हें शदीद दुख होता। चुनाचे मैं अपना सामान पैक करके बड़े इत्मीनान से कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर मामू खुद मुझे लेने आए थे। मैं कमोबेश 5 साल बाद कराची आया था और जाहिर है कि इस दौरान बढ़ती हुई उम्र का एक बच्चा तब्दीली के बहुत से मराहिल तेजी से तय करके एक हल्की हल्की मूछों वाले नौजवान में तब्दील हो चुका था। इसलिए मामू जान के लिए पहली नज़र में मुझे पहचानना मुमकिन नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने इन्हें फौरन पहचान लिया और करीब जाकर अदब से इन्हें सलाम किया। अरे वाह हबीब मियाँ, तुम तो अच्छे खासे जवान हो गए हो। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में बोलते हुए गर्मजोशी से गले लगा लिया। मामू के पास इन दिनों एक वेस्पा हुआ करती थी और कराची के हालात भी इस नहज पर नहीं पहुंचे थे कि आए दिन डबल सवारी पर पाबंदी लगती रहे। चुनाचे उन्होंने मुझे मेरे बड़े से बैग समेत आराम से अपनी वेस्पा पर सवार किया और लेकर घर पहुंच गए। घर पर मोमानी मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। माशाअल्लाह हबीब मियाँ, तुमने तो खूब कद काट निकाला है। सलाम दुआ के मराहिल तय होने के बाद उन्होंने भी इसी हैरत और खुशी का इजहार किया जिसका मुजाहरा मामू जान ने स्टेशन पर किया था। असल में आप लोग मुझे बहुत अरसे बाद देख रहे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, मैंने कुछ झेंपते हुए वजाहत की। ये तो तुम ठीक कह रहे हो मियाँ, तुम इतने बेमुरब्बत निकले कि दोनों बहनों की शादी में शिरकत के लिए भी कराची ना आए। उन्होंने पहले से तैयार करता शरबत का गिलास मुझे थमाते हुए प्यार भरे लहजे में शिकवा किया तो मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया। मामू जान का कोई बेटा नहीं था और सिर्फ 3 बेटियां थीं। इन 3 में से 2 मुझसे बड़ी और एक छोटी थी। दोनों बड़ी लड़कियां मेमुना और आलमा की शादियां तकरीबन 1 साल कबल इकट्ठी हुई थीं, लेकिन मैं इस तकरीब में शरीक नहीं हो सका था। बस मोमानी जान, आपको तो पता ही होगा कि मैं पढ़ाई में कितना मसरूफ़ रहता था। मेमुना बाजी और आलमा बाजी की शादी के वक्त मेरे फर्स्ट ईयर के इम्तहान होने वाले थे, इसलिए मैं दिल चाहने के बावजूद शिरकत के लिए नहीं आ सका था। मैंने ज़रा शर्मिंदा से लहजे में अपनी सफाई पेश की। चलो जाने दो बच्चे, हम तुम्हारी माँ नफीसा की ज़बानी सुनते रहे हैं कि तुम्हें पढ़ने लिखने का कितना शौक़ है। 5 सालों में वो शादी में शिरकत के अलावा जब कभी छुट्टियों में भी यहाँ आई तो यही बताती रही कि तुम छुट्टियों में भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और कोई ना कोई कोर्स वगैरह करते रहते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अपने अंदर शौक़ और लगन है, वरना तो हमने लड़कों के माँ बाप को हमेशा यही शिकवा करते हुए देखा है कि पढ़ने में ध्यान नहीं देते और इधर उधर के शुगल मेलों में लगे रहते हैं। मोमानी जान ने खुलकर मेरी तारीफ की तो मैं शर्मा गया। तुम भी कमाल की औरत हो आरिफा, बच्चा सफ़र करके आया है, बजाय इसके कि इसे नहा धोकर आराम करने का मौका दो, बातों में लगा कर रखा हुआ है। मामू जान ने अचानक गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए ने टोका और फिर मुझे मुखातिब करते हुए बोले, बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारी मोमानी को ज़रा ज़्यादा ही शौक़ है बातें करने का और इस आदत की वजह से ये दूसरे के आराम का ख्याल करना भी भूल जाती हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि शरबत ख़त्म कर ले तो इससे कहूँ कि नहा धो ले। इतने में मासूमा भी स्कूल से आ जाएगी तो सब मिलकर खाना खा लेंगे। मैंने इतनी मोहब्बत से अपने बच्चे के लिए खाना बनाया है, वो खाकर आराम से सोएगा या आप इसे भूखे पेट ही सुलाने का इरादा रखते हैं। मोमानी ने चमक कर मामू जान को जवाब दिया और फिर मुझे अपनी रहनुमाई में गुसल खाने तक ले गईं। गुसल करके फारिग हुआ तो मुझे ताजगी का एहसास होने लगा। मीरपुर से कराची का फासला चंद घंटों पर ही मुश्तमिल था, लेकिन गर्मी की वजह से हालत खासी ख़राब हो गई थी। ठंडे मीठे शरबत के बाद नहाने का भी मौका मिल गया तो तबीयत खासी बशाश हो गई। मैं गीले बालों को तौलिए से खुश्क करके तौलिया रस्सी पर फैला रहा था कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और मामू जान मासूमा स्कूल से आ गई बोलते हुए दरवाजे की तरफ लपके। मैंने भी अपनी मामूजात बहन को देखने के इश्तियाक में नजरें दरवाजे पर जमा दी, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही जो 14-15 साल लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मैं दंग रह गया। क्या वाकई वो मेरी मामूजात मासूमा थी?
حقیقت ہونے کے باوجود بھی مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 5 سال پہلے میں نے معصومہ کو دیکھا تھا تو وہ تقریباً 10 سال کی گلابی رنگت والی دبلی پتلی نازک سی بچی تھی، جس کے بھورے بال اور بلی کی سی بھوری آنکھیں گلابی رنگت کے ساتھ خوب جچتی تھیں۔ اسے بنا کسی جھجک کے تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قرار دیا جا سکتا تھا۔ وہ اور عارفہ تقریباً ہم عمر تھیں اور دونوں میں خوب بنتی تھی۔ دونوں اکثر گھر کے کسی گوشے میں ایک گڑیا کے ساتھ کھیلتی پائی جاتی تھیں۔ یہ ولایتی گڑیا تھی جو کم و بیش معصومہ ہی جیسے رنگ و روپ کی مالک تھی۔ البتہ معصومہ کو اپنی شوخ اور معصوم اداؤں اور چہچہاہٹ کی وجہ سے اس گڑیا پر فوقیت حاصل تھی۔ گڑیا اور اس میں پائی جانے والی مشابہت کی بنیاد پر میں نے معصومہ کو مذاق میں ڈولی پکارنا شروع کر دیا تھا اور میری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اسی نام سے بلانے لگے تھے۔ اس کے بعد 5 سال تلک میرا کراچی آنا نہیں ہوا، نہ ہی ماموں جان اور ان کے اہل خانہ میں سے کوئی ہمارے ہاں آیا۔ سچ یہ ہے کہ اس عرصے میں بھی اتنا مصروف رہا کہ معصومہ تو کیا کسی کا بھی خیال نہیں آیا۔ لیکن اب جب کہ میں ماموں جان کے گھر میں تھا اور معصومہ کا ذکر چل پڑا تھا تو میری یادداشت بھی بحال ہو گئی تھی اور فطری طور پر میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ 10 سال کی عمر میں نازک گڑیا جیسی دکھائی دینے والی بچی جوانی کی دہلیز کے پاس پہنچنے پر تو خاصی قیامت خیز ہو گئی ہوگی۔ لیکن معصومہ کے نام سے جو لڑکی گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر مجھے زبردست دھچکا لگا۔ لڑکی کیا تھی؟ بس ہڈیوں کا پنجر تھی، جس کی گہری سانولی رنگت پر بھورے بال اور بھوری آنکھیں بہت بری اور بے جوڑ لگ رہی تھیں، اور چہرہ، اف خدا! اس کا چہرہ تو چھوٹے بڑے کئی گڑھوں سے بھرا پڑا تھا، جس میں الجھنے کے بعد آدمی ناک نقشے پر غور کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر طبیعت میں عجیب سی کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا حبیب، معصومہ تمہیں سلام کر رہی ہے۔ ماموں جان کی آواز نے مجھے سکتہ زدہ سی کیفیت سے باہر نکالا تو میں نے سنبھل کر سلام کا جواب دیا۔ ویسے حقیقت میں اس کا سلام سن ہی نہیں سکا تھا۔ رہنے دے ابا، کیوں بیچارے حبیب بھائی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا عجوبہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہوگا نا، اسی لیے حیران رہ گئے ہیں۔ میرے جوابی سلام کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ تلخ لہجے میں ماموں جان سے بولی اور پھر تیزی سے اندر گھس گئی۔ میں اپنی جگہ شرمندہ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ تلخی کے ساتھ ساتھ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی بھی تھی۔ آ جاؤ میاں، تمہاری ممانی کھانے کے لیے آواز دے رہی ہیں۔ مجھے گمسم سی کیفیت سے نکالنے کا فریضہ اس بار بھی ماموں جان نے ہی انجام دیا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ممانی جان دسترخوان سجائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت پرتکلف کھانا تیار کیا تھا۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی ممانی جان؟ میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، بہت لمبے عرصے تک رہنا ہے مجھے یہاں۔ اتنا اہتمام دیکھ کر میں کہے بنا نہ رہ سکا۔ جم رہو بیٹا، جو تمہارا نصیب ہوگا ملتا رہے گا، لیکن آج تو پہلا دن ہے تمہارا اس گھر میں، اس لیے میں نے خاص انتظام کیا ہے، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرے سامنے پلیٹ رکھ کر اشارہ کیا کہ میں کھانا نکالوں۔ معصومہ کا انتظار کر لیتے ہیں، میں نے دبی زبان سے کہا۔ تم شروع کرو بیٹا، مشکل ہے کہ اب وہ کھانا کھانے یہاں آئے، اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے، ماموں جان نے آہستہ سے بتایا تو میں مزید شرمندہ ہو گیا۔ معصومہ کو دیکھ کر اپنا حیرت زدہ رہ جانا اور جواب میں اس کا رد عمل ابھی چند لمحے پہلے ہی کی تو بات تھی، اس لیے مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا موڈ میری وجہ سے خراب ہوا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے میں کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھا سکا۔ تم پریشان مت ہو بیٹا، وہ ایسی ہی ہو گئی ہے، بہت جلد برا مان جاتی ہے، ماموں جان نے میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے رسان سے تسلی دی۔ لیکن کیوں؟ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ بچپن میں تو وہ بہت خوش شکل، میں کہتے کہتے رک گیا۔ بس میاں، سارے نصیب کے کھیل ہیں۔ میری یہ بچی اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن پچھلے برس اتنے زبردست طریقے سے چکن پاکس کی لپیٹ میں آئی کہ جان بچنی مشکل ہو گئی۔ کہنے کو تو اتنی بڑی بیماری نہیں تھی، لیکن بگڑی تو ایسی بگڑی کہ بچی کی خوبصورتی اور صحت کو کھا گئی۔ دیکھو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری وہی سرخ و سفید بچی ہے۔ اسے خود بڑا صدمہ ہے، کتنے عرصے تک تو کسی کے سامنے جانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ بڑی مشکل سے سب نے سمجھا بجھا کر دوبارہ اسکول جانے پر راضی کیا ہے، لیکن اسکول کے علاوہ اب یہ کہیں بھی آنے جانے کو راضی نہیں ہوتی۔ چڑچڑی بھی بہت ہو گئی ہے،
کھانے پینے پر تو توجہ دیتی ہے اور نہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی ہے، ورنہ کم سے کم صحت تو ٹھیک ہو ہی سکتی تھی۔ ہم تو خود بہت پریشان ہیں، دن رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری بچی کا نصیب کھول دے اور وہ اس صدمے سے باہر آئے۔ اس بار جواب دینے کا فریضہ مومانی جان نے انجام دیا تھا اور ان کے لہجے کی اداسی بتا رہی تھی کہ وہ سچ مچ بہت دکھی اور پریشان ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو افسردہ محسوس کرنے لگا۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے جو ہمیشہ اپنی شکل و صورت کی بنیاد پر سراہی گئی ہو، خوبصورتی سے محروم ہو جانا واقعی ایک بڑا صدمہ تھا اور میرے لیے افسوس کا مقام تھا کہ میں انجانے میں اس کی دل آزاری کا سبب بن گیا تھا۔ افسوس کے باعث میں ماموں اور مومانی کے اصرار پر پرتکلف اور لذیذ کھانا بھی رغبت سے نہیں کھا سکا۔ اپنی ذات سے معصومہ کو ہونے والے دکھ کی تلافی کے لیے میں نے پہلی ہی فرصت میں اس سے معافی مانگ لی تھی۔ میرے معافی مانگنے پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور کئی دنوں تک مجھ سے کھچی کھچی رہی، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑنا ہے۔ میری مستقل مزاجی کے سامنے آخر کار اسے ہار ماننا پڑی اور وہ آہستہ آہستہ مجھ سے بے تکلف ہوتی چلی گئی۔ میرا معمول تھا کہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتا، پھر ایک دو جگہ ٹیوشنز دینے چلا جاتا۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک پڑھنا بھی میرے معمول کا حصہ تھا۔ یوں تو گھر کا زیادہ تر کام کاج مومانی جان خود کرتی تھیں، لیکن میرے بہت سے کام معصومہ نے خود سنبھال لیے۔ مجھے وقت پر کھانا دینا، وقتاً فوقتاً چائے بنا کر پلانا، کپڑوں کی استری اور چھوٹی موٹی مرمت کے ساتھ ساتھ کمرے کی باقاعدگی سے صفائی جیسے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ سچ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ماموں جان کے گھر میں اپنے گھر سے بھی زیادہ آرام ملتا تھا، ورنہ کپڑوں کی استری اور وقت بے وقت کی چائے کی سہولت تو مجھے میری ماں اور بہن کی طرف سے بھی حاصل نہیں تھی۔ بدلے میں میری بھی کوشش ہوتی تھی کہ معصومہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں کبھی کبھار اس کو پڑھائی میں بھی اکثر مدد دے دیا کرتا تھا۔ مومانی جان خوش تھی کہ میری آمد کی وجہ سے ہر وقت چپ چپ رہنے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں وقت گزارنے والی معصومہ میں تبدیلی آنے لگی ہے۔ شاید اسی تبدیلی کو محسوس کرنے کی خاطر وہ معصومہ کے لیے ایک خوبصورت لباس لے آئیں اور اس سے خاندان میں ہونے والی ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مومانی جان نے مجھ سے اس سلسلے میں مدد چاہی۔ اصل میں شادی ان کے اپنے خاندان میں تھی اور ان کی بھانجیوں بھتیجیوں کا شدید اصرار تھا کہ معصومہ کو بھی ساتھ لایا جائے۔ انہوں نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تو میں نے رات کو اس وقت جب وہ میرے مطالعے کے دوران چائے پہنچانے آئی تو اسے گھیر لیا۔ ہاں بھئی، یہ کیا قصہ ہے؟ مومانی جان اتنی محنت سے تمہارے لیے اتنا خوبصورت سوٹ لے کر آئی ہیں اور تم شادی میں جانے سے انکاری ہو؟ میں نے براہ راست اس سے پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہتا جانے کو، اس نے منہ بسور کر جواب دیا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ وہاں تمہیں اپنی اتنی ساری کزنز ملیں گی۔ لڑکیاں تو موقع ڈھونڈتی ہیں کہ خوبصورت کپڑے پہن کر دوسروں کے سامنے شو مار سکیں، اور تم جانے کو راضی نہیں ہو؟ میں نے بحث کی۔ وہ دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں حبیب بھائی، میں اتنے خوبصورت کپڑے پہن کر بھلا کیسے شو مار سکتی ہوں؟ میرے پہننے سے تو ان کپڑوں کی خوبصورتی بھی ماند پڑ جائے گی، اس نے نہایت افسردگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ تمہیں کیا خرابی ہے؟ میں نے اسے ڈپٹا۔ جیسے آپ کو تو کم نظر آتا ہے، کتنی بدصورت ہوں میں، اس شکل کو لے کر میرا کسی کے سامنے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں اس کا احساس کمتری بول رہا تھا۔ مجھے اس سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی اور میں نے بالکل بے ساختگی میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر نرمی سے سمجھانے لگا۔ دیکھو معصومہ، بدصورت وہ ہوتا ہے جس کا دل بدصورت ہو، اور تم تو بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہو۔ ویسے بھی بیماری نے تمہارے رنگ روپ کو ذرا سا گہنایا ہے، ناک نقشہ تو تمہارا اب بھی وہی ہے۔ اگر تم تھوڑی توجہ اپنی صحت پر دو تو مزید بہتر لگنے لگو گی، لیکن بہرحال اس بات کا میں تمہیں اب بھی یقین دلاتا ہوں کہ تم بدصورت نہیں لگتی، کم از کم میری نظروں کو تو تم بالکل بھی بدصورت نہیں لگتی، اور یہ میرا حکم ہے کہ تم شادی میں جاؤ گی، کیونکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میں نے چند جملوں میں ہی بات ختم کر دی اور یہ محسوس بھی نہیں کر سکا کہ میری بات نے معصومہ کے دل میں کتنی گہرائی تک جا کر اثر کیا ہے۔ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے نہ صرف شادی میں شرکت کی بلکہ اپنی صحت پر بھی توجہ دینے لگی۔ نتیجے میں اس کے بے رونق ہو جانے والے بالوں اور جلد میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اور وہ قدرے بہتر لگنے لگی۔ تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہوئی معصومہ کے ساتھ ساتھ وقت بھی آگے بڑھتا رہا۔
اور ہمارے تعلیمی مدارج بھی لمبے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میرا فائنل سیمسٹر آ گیا۔ معصومہ بھی BA میں پہنچ گئی تھی اور فطری طور پر مومانی جان کو اس کی شادی کی فکر بھی لگ گئی تھی، لیکن اس فکر کے ساتھ ایک دوسری فکر بھی تھی جو انہیں مدد مانگنے میرے پاس لے آئی۔ میں بڑی پریشان ہوں بیٹا، معصومہ کے رشتے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہوں۔ چند جاننے والوں کے توسط سے 2-1 لوگ رشتے کے لیے آئے بھی تھے، لیکن یہ نگوڑی کسی کے سامنے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ اب بھلا کسی لڑکی کو دیکھے بغیر تو کوئی رشتہ کرنے سے رہا؟ تمہاری بہت سنتی ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ انہوں نے کئی بار کی طرح ایک بار پھر معصومہ کے حوالے سے ایک ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ مجھے بھی اپنے قیام کے ان چند سالوں میں عادت ہو گئی تھی معصومہ سے متعلق چھوٹے موٹے مسئلے سلجھانے کی، اور یہ زوم بھی تھا کہ وہ میری بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اسی روز اسی سلسلے میں بات چھیڑ دی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے حبیب بھائی، لیکن اس سلسلے میں آپ مجھ پر زور نہ دیں۔ اس نے پہلے مرحلے میں ہی سختی سے مجھے ٹوک دیا۔ لیکن کیوں بھائی؟ دنیا میں ساری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہی ہیں اور اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ لوگ لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی آگے کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ میں نے ہار ماننے کے بجائے اس سے بحث جاری رکھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھانت بھانت کے لوگوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش کرنے اور ریجیکٹ ہونے کا۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، طریقہ تو واقعی اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً اسی طریقے سے رشتے طے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے رسانیت سے سمجھانے کا فریضہ جاری رکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسی طریقہ کار سے گزرنا ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگا، لیکن اگر تم اپنے والدین کی پریشانیوں کا سوچو گی تو خود کو راضی کر لو گی۔ ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے خود پر یہ الزام کیوں لیتی ہو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہو؟ آپ مجھے کسی کنویں یا کھائی میں کود جانے کا حکم دیں تو میں انکار نہیں کروں گی، لیکن اس سلسلے میں مجبور ہوں۔ وہ قطعیت سے کہتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ اپنایا تھا، ورنہ تو میرے کہنے پر جلد ہی مان جایا کرتی تھی۔ اور ہاں، اس بات کو بھول جائیے کہ میں ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے کسی کے سامنے نہیں جاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے مجھے پسند کر بھی لیا تو میں خود اسے ریجیکٹ کر دوں گی۔ وہ کہہ کر چھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں الجھن میں پڑ گیا کہ اس نے اتنی عجیب بات کیوں کی ہے۔ ایسا تو عموماً اس صورت میں ہوتا ہے جب لڑکی کی زندگی میں کوئی پہلے سے موجود ہو، اور معصومہ مجھ سے اتنے قریب تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہوتا تو وہ باقاعدہ چاہے مجھے نہ بھی بتاتی لیکن کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ ضرور کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری الجھن 2 دن بعد ہی دور ہو گئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا جب میمونہ باجی اپنے بچوں کے ساتھ ملنے چلی آئیں۔ ان کے 3 عدد شرارتی بچوں کی وجہ سے گھر کی فضا میں ایک خوشگوار سا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ اس ہنگامے میں سکون کا وقفہ اس وقت آیا جب دوپہر کے کھانے کے بعد میمونہ باجی نے پکڑ دھکڑ کر اپنے بچوں کو سونے کے لیے لٹا دیا۔ میں بھی اس وقفے کو غنیمت جان کر اپنے لیے مخصوص کمرے میں آ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میمونہ باجی دستک دے کر میرے کمرے میں چلی آئیں۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میرے روبرو بیٹھتے ہوئے انہوں نے تکلفاً پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے سامنے کھلی کتاب بند کر دی اور اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ ان کے اس طرح میرے کمرے میں آنے کا سبب کیا ہے، کیونکہ یہ تو ان کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ بلا سبب نہیں آئی ہیں۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ اب تو لاسٹ سیمسٹر ہے نا؟ انہوں نے جیسے بہت سوچتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی ہاں، بس کچھ ہی عرصہ باقی ہے، پھر آپ کے بھائی کو ڈگری مل جائے گی۔ میں نے خوشگوار لہجے میں ان کی بات کا جواب دیا تاکہ وہ بے تکلفی سے گفتگو کر سکیں، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہنے آئی ہیں کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر پوچھنے لگیں، اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ یہیں کراچی میں رہ کر ملازمت کرو گے؟ جی، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ میرپور خاص میں تو مجھے میری مرضی کی جاب مل نہیں سکتی، اس لیے مجبوری ہے۔ خوش قسمتی سے ایک دوست کے ذریعے ایک میڈیسن کمپنی کے ساتھ معاملات بھی طے ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی میں اپنے آخری پیپر سے فارغ ہوں گا فوراً وہاں جوائن کر لوں گا۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی۔ ارے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، پھر چھیڑنے والے انداز میں بولی، پھر تو شادی بھی کراچی کی لڑکی سے ہی کرو گے؟ ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، ویسے بھی اس معاملے میں تو زیادہ امی کی رضا ہی چلے گی۔ اب دیکھیں وہ میرے لیے کہاں کی لڑکی پسند کرتی ہیں۔
मैंने कुछ झेपते हुए जवाब दिया। यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल में पढ़ने लिखने के बावजूद मैं उन लड़कों में से नहीं था जो इस कदर बेबाक हो जाते हैं कि उन्हें अपनी खानदानी अक़दार और रवायात याद नहीं रहती। खुश नसीब हैं फूफो कि उन्हें ऐसा सादतमंद बेटा मिला। आजकल तो लड़कियां भी ऐसी सादतमंद नहीं रही हैं। मासूमा ही को देख लो, कितना परेशान कर रखा है उसने अम्मी को। इनका लहजा अफसरदा सा हो गया। परेशान ना हो, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मैंने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, वरना मैं उसका जो अटल अंदाज देख चुका था उसके बाद मुझे खुद भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो किसी की सुनेगी। नहीं समझेगी वो। उसके सर पर जो भूत सवार है वो उसे कुछ समझने ही नहीं देगा। मैमुना बाजी का लहजा तल्ख हो गया। उनके लहजे की तल्खी ने मेरे अंदर फिर वही शक उठाया जो पहले भी मासूमा से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में उभर चुका था। क्या वो कहीं इंटरेस्टेड है? मैं बहुत झिझकते हुए इनसे पूछ रहा था। हाँ, उन्होंने तस्लीम करने में लम्हा भी न लगाया। कौन है वो? उसने इस सिलसिले में आप लोगों को कुछ बताया? मैं एकदम बहुत मुतजस्सिस हो गया। शक होने के बावजूद मेरे लिए हैरत की बात थी कि मेरे इल्म में आए बगैर कोई शख्स मासूमा की ज़िंदगी में आ चुका है। जवाब में मैमुना बाजी कुछ देर तक मुझे अजीब नज़रों से घूरती रहीं, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर इंकिशाफ किया। तुम, वो शख्स तुम हो हबीब। मेरे सर पर गोया बम फूट गया। मैं मगर बाजी, मैंने तो कभी इससे ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैं बौखलाकर अपनी सफाई पेश करने लगा। मैं जानती हूँ, मासूमा ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, लेकिन इसके बावजूद उसका कहना है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारे अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन बल्कि उसने तो यहाँ तक धमकी दी है कि वो कहते कहते ज़रा सा रुकी। उसका कहना है कि अगर हबीब की किसी और लड़की से शादी हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। इनकी बात सुनकर मैंने सर थाम लिया। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मासूमा इस तरह की भी बातें कर सकती है। परेशान होने के साथ साथ मैं शर्मिंदा भी था कि जाने मामू जान और बाकी घर वाले क्या सोचते होंगे। हो सकता है कि इनके दिलों में ये ख्याल आया हो कि मैंने खुद ही मासूमा के दिल में ऐसे जज्बात पैदा किए हैं, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने मासूमा को जो अहमियत और तवज्जो दी थी वो इंसानी हमदर्दी और कज़न होने के नाते दी थी। मेरे दिल में दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था जो मासूमा ने सोच लिया था और सबके लिए एक मसला खड़ा कर दिया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हबीब, लेकिन अगर अम्मी अब्बू का ख्याल करके तुम मासूमा के बारे में थोड़ा गौर कर लो तो ये तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। वरना हम सब जानते हैं कि अगर वो किसी मामले में ज़िद पर अड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे इसकी ज़िद से नहीं हटा सकती। इसकी इसी फितरत ने मुझे तुम्हारे सामने ज़बान खोलने के लिए मजबूर किया है। वरना शरीफों में कब ऐसा होता है कि अपने ही मुंह से अपनी लड़की का रिश्ता लेकर किसी लड़के से वो जुमला पूरा न कर सकी और सिसकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी अपनी जगह बैठा सख्ता ज़दा सा रह गया। मैमुना बाजी से होने वाली गुफ्तगू ने मुझे बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। इस उलझन को दूर करने के लिए मैंने मासूमा को भी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा न निकला। बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि मीरपुर खास मेरे घर तक भी जा पहुंची। अम्मी ने इस सिलसिले में मुझसे बात की तो मैंने उन्हें भी साफ बता दिया कि मेरे और मासूमा के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जवाब सुनकर वो सिर्फ इतना बोली, ख्याल रखना बेटा, मासूमा मेरे उस भाई की औलाद है जिन्होंने वालिदैन के इंतकाल के बाद मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरा मेका नहीं रहा है। कल को अगर मेरे बेटे की वजह से इन्हें कोई दुख पहुंचा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। अब्बू से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है, तुम जो फैसला करोगे हमारे लिए काबिल कबूल होगा। आफिया ने लेक्चर दिया, आप खुद को बिल्कुल बेकसूर साबित करने की कोशिश न करें। किसी नामहरम लड़की को गैर मामूली तवज्जो देते हुए आपको ये ख्याल आना चाहिए था कि आपकी इस हमदर्दी और तवज्जो का कोई और नतीजा भी निकल सकता है। बल्कि नतीजा निकल गया है और कोई ऐसा गैर फितरी भी नहीं है। अलबत्ता आप खुद को बेकसूर जाहिर करके जान छुड़ाना चाहें तो बिल्कुल छुड़ा सकते हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? मासूमा में क्या बुराई है? खानदान की लड़की है, पढ़ी लिखी और सलीकामंद भी है, और सबसे बढ़कर ये कि आपसे बेहद हिसाब मोहब्बत भी करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दुल्हन बनकर हमारे घर में आएगी तो सब रिश्तों को बहुत अच्छी तरह निभाएगी और हम उस रवायती चपकलिश से बच जाएंगे जो सास बहू वगैरह में चलती रहती है। इतनी अच्छी लड़की को महज इसकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर ठुकरा देना कोई इंसाफ तो नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया
تو خود کو ضمیر کی اس خلیش سے کس طرح بچائیں گے جو معصومہ کی زندگی برباد ہونے یا سرے سے ختم ہو جانے کی صورت میں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ عافیہ کی معصومہ سے دوستی تھی اور اس موقع پر اس نے حق کے دوستی خوب ادا کیا تھا۔ اس سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور ایسے بہت سے لمحات میری گرفت میں آ گئے جب میں نے بے شک معصومہ کے احساس کمتری کو دور کرنے کی نیت سے اس کی بے جا تعریف و توصیف کی تھی۔ میری نیت جو بھی تھی اس کے نتیجے میں ایک نومول لڑکی کے جذبات میں تغیر آنا فطری بات تھی، اور یہاں معاملہ اس لیے شدت اختیار کر گیا تھا کہ معصومہ کے اپنے مزاج میں شدت پسندی اور ضدی پن کے عناصر موجود تھے، اور اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گی، اور میرے جیسے حساس آدمی کے لیے اس صورتحال کو برداشت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ عافیہ کی طرح کھل کر معصومہ کے حق میں ووٹ نہ دینے کے باوجود امی کی بھی خواہش ہے کہ میں معصومہ کو قبول کر لوں۔ البتہ ان کی اس خواہش کے پیچھے معصومہ سے زیادہ ماموں جان کی محبت کار فرما تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ بیٹے کو دامادی میں دے کر وہ بھائی کے احسانات کا قرض چکا سکیں۔ چنانچہ میں نے ہار مان لی اور میرے عملی میدان میں قدم رکھتے ہی معصومہ میری زندگی میں آ گئی۔ وہ ہر اعتبار سے ایک مثالی بیوی اور بہو تھی، اور مجھے اعتراف ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے کبھی گھریلو مسائل میں نہیں الجھنا پڑا۔ امی کی وہ اگر پھپھو ہونے کی حیثیت سے عزت کرتی تھی تو عافیہ کو بھی ہمیشہ بہنوں کی نظر سے دیکھا، اور اس کی شادی کے بعد بھی اس کا ہر موقع پر خیال رکھتی رہی، یہاں تک کہ عافیہ کے تینوں بچوں کی پیدائش بھی ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہوئی، اور معصومہ نے اس کا بھرپور خیال رکھا۔ امی اور ابا کا بھی اس نے بہت خیال رکھا، اور وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ اس کی ان تمام خوبیوں کے اعتراف کے باوجود مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اس کی رفاقت نے مجھے وہ بھرپور خوشی نہیں دی جس کا میں ازدواجی زندگی میں تصور کرتا تھا، اور شاید ایک خوبصورت ساتھی کی خواہش کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی۔ اس کسک کا شاید ازالہ ہو بھی جاتا اگر معصومہ کے وطن سے مجھے اولاد کی خوشی مل جاتی۔ ہزار کوششوں اور علاج معالجے کے باوجود مجھے اس سے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ میں دوسری محرومیوں کی طرح اس محرومی پر بھی صبر کر کے بیٹھ جاتا اگر مجھے وہ نہ مل جاتی۔ اس کا نام روحی تھا، اور وہ اتنی حسین تھی کہ میں اسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے ذوق جمال کو جس حسن کی خواہش رہی، روحی کی صورت میں وہ مجسم ہو کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ اپنے غیر معمولی حسن کے ساتھ وہ پہلے ہی دن سے میری غیر معمولی توجہ کی مستحق ٹھہری، اور میں اپنے جونیئرز میں سے اسے سب سے زیادہ اہمیت دینے لگا۔ اس کے حسن کے آگے میرا یہ رویہ اتنا انوکھا نہیں تھا، وہاں تو سبھی لوگ اس پر مرتے تھے، لیکن کمال یہ ہوا کہ تقریباً 15 سال کے فرق کے باوجود روحی بھی مجھ سے محبت کرنے لگی، اور ہم نے بہت تیزی سے عشق کی منزلیں طے کرتے ہوئے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے سے میں نے معصومہ کو ان الفاظ میں آگاہ کیا: میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ تم میری اس خوشی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، اور اگر کرو گی تو یاد رکھنا کہ میں 17 سال پہلے کی طرح تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈروں گا۔ اب اس دنیا میں نہ تو تمہارے والدین زندہ ہیں اور نہ ہی میرے والدین زندہ رہے، جن کی شرم اور مروت میں میں نے اپنے گلے میں توق پہننا قبول کر لیا تھا۔ میرے الفاظ کے جواب میں معصومہ نے حیرت انگیز رد عمل کا مظاہرہ کیا اور نہایت رسان سے بولی: مجھے دوسری شادی کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کی خاطر آپ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور کریں گے، اور میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ کی اولاد بھی مجھے دل و جان سے عزیز ہوگی۔ وہ عورت جو بھی ہے، آپ خوشی سے اسے بیاہ کر اس گھر میں لا سکتے ہیں۔ میں کھلے دل سے اس کا استقبال کروں گی۔ اور واقعی اس نے اپنے کہے پر عمل کر دکھایا۔ شادی تو سادگی سے ہوئی، لیکن روحی کے لیے خوبصورت زیورات اور کپڑوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ گھر میں شاندار بیڈ روم بھی اس نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ اس موقع پر ہر ایک اس کی وسعت قلبی پر دنگ رہ گیا۔ میری بہن عافیہ کو ہمیشہ کی طرح اس سے سب سے زیادہ ہمدردی تھی، اور شادی سے ایک دن قبل اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں روحی کو پا کر معصومہ سے ناانصافی نہیں کروں گا، اور اصول کے مطابق دونوں بیویوں میں وقت کی تقسیم میں ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن روحی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد اس وعدے کی پاسداری گرا محسوس ہونے لگی۔ خوبصورت اور جوان رفاقت کو چھوڑ کر بدصورت ڈھلتی ہوئی عمر کے عورت کے ساتھ رہنا مجھے مشکل لگنے لگا،
لیکن ایک طرف پیروں میں وعدے کی زنجیر تھی تو دوسری طرف روحی کا اصرار جو مجھے ڈنڈی بھی نہیں مارنے دیتا تھا۔ معصومہ نے ہر ایک کی طرح روحی کا دل بھی اس طرح اپنی مٹھی میں لے لیا کہ اگر میں کبھی معصومہ کی باری میں ٹال مٹول کی کوشش کرتا تو روحی خود مجھے اس کی طرف دھکیلتی۔ اپنے اندر کی اسی جنگ سے گزرتے گزرتے مجھے خوشخبری ملی کہ روحی ماں بننے والی ہے۔ فطری طور پر میری توجہ کچھ اور بھی اس کی طرف مبذول ہو گئی، لیکن یہ اصول اپنی جگہ قائم رہا وقت کی تقسیم کا، جو کہ میرے لیے اب بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ روحی نے اس سلسلے میں ہمیشہ بہت اصول پسندی دکھائی۔ دوسری طرف ہر طرح کی وسعت قلبی دکھانے کے باوجود معصومہ نے کبھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی کہ روحی کی حالت کے پیش نظر میں روحی کو اس سے زیادہ وقت دے دیا کروں، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اپنی باری والی شب مجھے اپنے کمرے میں پا کر وہ کھل اٹھتی ہے اور اس کی یہ خوشی مجھے اندر سے کھولا کر رکھ دیتی تھی۔ مجھے 17 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ جاتا تھا جب اس نے زور زبردستی مجھے حاصل کیا تھا۔ اس وقت میں اخلاقی اور معاشرتی دباؤ میں آ گیا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ اس کے تمام تر اچھے سلوک کے باوجود میرے دل میں کہیں بہت اندر دبی اس کے لیے نفرت نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا، اور یہ نفرت اس حد تک بڑھی کہ میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد طریقہ کار کا تعین کرنا میرے لیے کیا مشکل تھا۔ معصومہ کی عادت تھی کہ ناشتے میں کچھ اور چاہے نہ کھائے پیے لیکن ایک گلاس دودھ ضرور پیتی تھی۔ میں نے نہایت چالاکی سے دودھ میں ایک ایسی دوا ملانی شروع کر دی جو دھیرے دھیرے اسے موت کی آغوش میں لے جاتی۔ اس دوا کا کمال یہ تھا کہ آہستگی سے اپنا مہلک وار کرنے کے باوجود کسی ٹیسٹ کے ذریعے اس کا سراغ لگانا ممکن نہیں تھا۔ شکار ہونے والا جب بھی مرتا وجہ ہارٹ فیل قرار دی جاتی۔ دودھ میں دوا ملا کر معصومہ کو پلانا اس لیے آسان تھا کہ ہمارے گھر میں لیکوڈ دودھ محدود مقدار میں آتا تھا۔ روحی ہزار اصرار کے باوجود دودھ پینے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ میں رات سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا اور بچا ہوا دودھ صبح معصومہ پی لیتی تھی۔ چائے کے لیے ہم پاؤڈر ملک پسند کرتے تھے۔ 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر مجھے معصومہ پر دوا کے اثرات نظر آنے لگے۔ اس کی صحت گرنے لگی اور وہ نڈھال اور تھکی تھکی سی نظر آنے لگی۔ مجھے امید تھی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے میں اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میں اور روحی ہوتے اور ہمارا بچہ۔ میں آنے والی اس خوشگوار زندگی کے خیال سے مسرور تھا جب مجھے میری پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملتا، لیکن اچانک ہی میرے سارے خواب بکھر گئے۔ میں کمپنی میں تھا کہ گھر سے معصومہ کی گھبرائی ہوئی آواز میں کال آئی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اچانک ہی روحی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ اسپتال لے جا رہی ہے۔ میں بھی فوراً اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ روحی اور ہمارا ہونے والا بچہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق بچہ پہلے ہی مر چکا تھا اور اس کی وجہ سے ہی روحی کے جسم میں زہر پھیل گیا تھا۔ مجھ پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی اور اب میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی خوابگاہ میں ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا پڑا تھا۔ ساری تدبیریں الٹنے کے بعد تقدیر میرے سامنے وہ لے آئی تھی جس نے میری سازشوں کا نتیجہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی صورت میں نکالا تھا۔ حبیب بھائی! دروازے پر دستک کے ساتھ مجھے عافیہ کی آواز سنائی دی تو میں ماضی کے سفر سے واپس لوٹا۔ آ جاؤ عافیہ! بے اختیار آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے میں نے جواب دیا تو وہ اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ آپ نے پورے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، یہ تھوڑا سا دودھ پی لیں، اس نے محبت سے کہا اور گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دودھ کا بھرا ہوا گلاس دیکھ کر ایک بار پھر مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں کیسے روحی کے ساتھ تنہا زندگی گزارنے کی خواہش میں دودھ کے ذریعے معصومہ کو سلو پوائزن دے رہا تھا۔ قدرت نے مجھے اس عمل کی سزا دی اور معصومہ سے پہلے مجھ سے روحی چھن گئی۔ اب آپ میرے سامنے دودھ پئیں بھائی، آپ دودھ پی لیں گے تبھی میں یہاں سے جاؤں گی۔ عافیہ نے اصرار کیا تو میں نے دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن فوراً ہی ابکائی آ گئی اور میں نے گلاس واپس رکھ دیا۔ اسی وقت عافیہ کی بیٹی دوڑی ہوئی وہاں آئی۔ امی، آپ آ کر معصومہ آنٹی کو دیکھیں، وہ بہت بری طرح سے رو رہی ہیں۔ اس نے عافیہ سے کہا تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں اس کمرے میں تھے جو آنے والے بچے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ معصومہ اس کمرے میں کاٹ کے پاس بیٹھی بری طرح بلک رہی تھی۔ معصومہ، حوصلہ کرو میری پیاری دوست، اللہ کے فیصلوں میں کس کا دخل ہے؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ یہاں آئے
تو ہم اور تم صبر کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ عافیہ بلکتی ہوئی معصومہ کو اپنی باہوں میں لے کے سمجھا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان 17 برس گزر جانے کے باوجود بھی دوستی کا رشتہ جوں کا توں قائم تھا، اور کبھی نند بھاوج والے رشتے کی روایتی چپکلش کا سایہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اللہ نے اسے کیوں نہیں آنے دیا عافیہ؟ وہ آ جاتا تو میری سونی گود بھی بھر جاتی، میں بھی ماں ہونے کی لذت محسوس کر لیتی۔ وہ اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی اور میرا احساس جرم مزید بڑھ گیا۔ اندر کہیں سے آواز آئی کہ جو کچھ ہوا میرے گناہ کا نتیجہ تھا۔ میں نے معصومہ کی محبت کی قدر نہ کی اور اسے اپنی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اس کی جان کے در پہ ہو گیا۔ اب میری خوشیاں تتلی کے رنگوں کی طرح ہاتھ سے اڑ چکی تھیں اور میں خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ لیکن نہیں، میں خالی ہاتھ کہاں تھا؟ معصومہ کی بے لوث محبت میرے ساتھ تھی اور میں باقی زندگی اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے گزار سکتا تھا۔ دل میں آنے والے اس خیال نے میرے قدموں کو حرکت دی اور میں نے معصومہ کے نزدیک جا کر اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ وہ فوراً ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بس کر دو معصومہ، تقدیر میں جو لکھا تھا ہو چکا۔ میں اپنی زندگی کے اس دکھ کو یہ سوچ کر جھیل لوں گا کہ کم از کم تم تو میرے پاس ہو۔ ہم ایک بار پھر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مرتے دم تک کے لیے کافی ہوگا۔ میں اب کسی خوشی کے تعاقب میں تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا احساس جرم تھا جو معصومہ کو ایسی یقین دہانیاں کروا رہا تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے جملے بولتا ہوا میں اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے خوابگاہ میں واپس آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ آپ یقین کریں حبیب، میں نے ہمیشہ روحی کا بہت زیادہ خیال رکھا، خاص طور پر اس کے ماں بننے کی خوشخبری سن کر تو میں اسے سگی بہنوں سے زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ آپ کو وہ نعمت دینے والی تھی جو میں نہ دے سکی تھی، تو پھر مجھے وہ کیسے پیاری نہ ہوتی؟ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ میں اس حد تک اس کا خیال رکھتی تھی کہ خود دودھ پینے کی بجائے اپنے حصے کا دودھ اسے قسمیں دے دے کر اور سمجھا بجھا کر کہ یہ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے زبردستی پلا دیتی تھی۔ پھر بھی نہ جانے اس کو کیا ہو گیا۔ وہ مجھے بڑی معصومیت سے بتانے لگی، جبکہ میں اس بری طرح اچھلا جیسے کسی نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ تم روحی کو دودھ پلاتی تھی؟ لیکن کیسے؟ وہ تو دودھ پیتی ہی نہیں تھی، میں نے ہی جان زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں اسے اپنی قسم دیتی تو وہ مجبوراً پی لیتی تھی۔ لیکن آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا روحی کو دودھ پلانے میں کوئی حرج تھا؟ وہ بے حد سادگی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ تو بس اسے دودھ پسند نہیں تھا نا۔ تو میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور خود سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں نے جس گڑھے میں معصومہ کو گرانا چاہا تھا خود اس میں گر گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ احساس جرم اب ساری زندگی مجھے چین سے جینے نہ دے گا۔ کیا بات ہے حبیب، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ لائیں میں دبا دیتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ، میں نے اسے جواب دیا اور خود بھی اس کی تسلی کے لیے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ جلدی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اور میں اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے بے حد احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ چیچک سطح سانولی رنگت والا چہرہ 17 سال بعد پہلی بار مجھے بہت خوبصورت لگا، کیونکہ آج پہلی بار ہی میں نے اس کے اندر کی خوبصورتی اور اپنے لیے بے تحاشا محبت کو صحیح معنوں میں محسوس کیا تھا۔ اس سے پہلے تو ہمارے رشتے میں بس ہمدردی، روانی اور مصلحتیں ہی تھیں، ورنہ میں اس سے اتنی شدید نفرت کرتا تھا کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے میں ذرا نہ جھجکا تھا، اور اپنی اس بری نیت کا پھل مجھے مل گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ معصومہ نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا اور اصل مجرم میں خود تھا، سو اسے مزید کوئی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ ہاں، میں اتنا کر سکتا تھا کہ باقی کی زندگی اس کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ سو میں اس کے لیے تیار تھا۔ اور یہ میں ہوں معصومہ حبیب احمد، جس نے حبیب سے محبت کی تو اتنی ٹوٹ کر کہ اس کے سامنے سب بھول گئی۔ میں اس دیوانی محبت نے اپنی دیوانگی کے سہارے میں نے اسے پا بھی لیا، اور 17 سال تک اس خوشی میں کولو کے بیل کی طرح اس کے گھر کو جنت بنانے اور اس کے پیاروں کو اپنانے میں لگی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری اتنی محبت اور خدمت نے حبیب کے دل میں میرے لیے بے پناہ قدر پیدا کر دی ہوگی، لیکن میرے اس یقین کو اس وقت دھچکا لگا جب اس نے روحی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میری سے بے پناہ محبت اس شراکت داری کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔
और मुझ पर यह बात वाज़ेह थी कि अगर मैंने इसके इरादे की राह में रुकावट बनने की कोशिश की तो वो बहुत आसानी से मुझे ठोकर मारकर आगे निकल जाएगा। इसे मुकम्मल तौर पर खोने की बजाय मैंने यही मुनासिब समझा कि रूही को कबूल कर लूं और दिल पर पत्थर रखकर मैं सोगन को बर्दाश्त करने लगी। रूही खूबसूरत और कम उम्र थी और मुझे मालूम था कि आफिया से वादा करने के बावजूद हबीब मुझे छोड़कर पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए पहले दिन से ही मैंने ये हिकमत अमली इख्तियार की कि रूही के साथ बेहद मोहब्बत और शफकत से पेश आने लगी। मेरे इस रवैये की लाज ने रूही को कभी नाइंसाफ़ी के लिए राज़ी न होने दिया और हबीब मुआहदे के मुताबिक हमारे वक्त की तकसीम ईमानदारी से करता रहा। लेकिन जब भी वो मेरे पास होता था मैं जानती थी कि उसका दिलो दिमाग तो रूही के पास ही है। मैं शदीद कर्ब और दुख के साथ इस सूरत हाल को बर्दाश्त करती रही और अपनी कैफियत को किसी पर जाहिर न होने दिया। इस कर्ब में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब रूही को माँ बनने की खुशखबरी सुनने को मिली। हबीब का कल्बी झुकाव कुछ और भी उसकी तरफ हो गया। इधर मैंने भी रूही पर अपने लुत्फ़ करम में शदीद इजाफा कर दिया और यूं वक्त की तकसीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक सुबह जब मैंने हबीब को किचन में जाते और दूध में कुछ मिलाते देखा तो एहसास हुआ कि पानी सर से कितना ऊंचा हो चुका है। मेरे अंदर की पागल औरत इसकी इस हरकत पर मज़ीद पागल हो गई और मैंने इंतकामन वो दूध रूही को पिलाना शुरू कर दिया। ये सच था कि वो दूध नहीं पीती थी, लेकिन मेरी मोहब्बत से मजबूर होकर पीने लगी। हबीब पर यह ज़ाहिर करने के लिए कि मुझ पर उसकी दी हुई दवा का असर हो रहा है, मैंने खाना पीना बहुत कम कर दिया, जिसके नतीजे में मेरा वज़न कम होने लगा और मैं कमज़ोर नज़र आने लगी। हबीब इस सूरत हाल पर मुतमईन था, लेकिन दूसरी तरफ रूही की हालत भी उसे परेशान करती थी। अच्छी से अच्छी ग़िज़ा और दवाओं के इस्तेमाल के बावजूद वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और आखिरकार वो हो गया जिसका मुझे इंतज़ार था। हबीब पर तो गोया पहाड़ टूट पड़ा। दुख मुझे भी था। मैंने जिस तरह इसकी मोहब्बत में उसके हर रिश्ते को अपनाया था, उसकी बीवी और बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इसने अपने इंतहाई कदम से मुझे कातिल बनने पे मजबूर कर दिया था। कोई भी शख्स कातिल बनकर खुश नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये इत्मीनान ज़रूर है कि मैंने हबीब को उसके सिक्कों में अदायगी कर दी है और वो ये जान लेने के बावजूद कि रूही और उसके बच्चे की मौत का क्या सबब है, कभी मुझसे कोई बाज़पुर्स नहीं करेगा और अब मैं ज़िंदगी भर उसके वजूद की वाहिद हकदार बनी उसकी नज़रों में बेगुनाह और मासूम रहूँगी। आखिर मेरा नाम मासूमा जो हुआ।